बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये अली अलैहिस्सलाम की इल्मी हैसियत के हवाले से जो इस गुफ्तगू का आगाज़ हमने किया था कि उलमाए अहले सुन्नत की नज़र में अली अलैहिस्सलाम की इल्मी मुकाम क्या है, इस हवाले से कल भी कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश की थी। आज भी इंशाअल्लाह इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इरजहुल मतालिब फ़ी मनाक़िब अली इब्न अबी तालिब, जो अहले सुन्नत आलिम दीन मौलाना उबैदुल्लाह अमृतसरी की लिखी हुई किताब है। इसमें वो लिखते हैं कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का इल्म तफसीर बयान करना। इस हवाले से उन्होंने लिखा है कि अहले तफसीर में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रईसुल मुफस्सरीन और तर्जुमानुल कुरान शुमार किए जाते हैं, और ये जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे। इनसे आगे सईद बिन जबीर रिवायत करते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि जब हमको अली अलैहिस्सलाम से कोई बात साबित हो जाती तो फिर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं रहती थी। इब्न अब्बास कहते हैं कि जब हमको कोई बात अली अलैहिस्सलाम से साबित हो जाती तो हम उनके गैर की तरफ रुजू नहीं करते थे। इब्न अब्बास मज़ीद कहते हैं कि एक रात जनाब अली अलैहिस्सलाम बाय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नुक्ते की शरह फरमाने लगे तो सुबह हो गई, मगर वो तफसीर पूरी ना हुई। मुझे अपनी जान उनके पास मिसल एक फवारे के मालूम होती थी कि बहर ज़रख़ार के मुकाबले में, यानी अली अलैहिस्सलाम ने सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो बा का नुक्ता है उसकी तफसीर बयान करनी शुरू की है। सारी रात गुजर गई, तफसीर बयान होती रही। और इब्न अब्बास कहते हैं कि मुझे ऐसे लगता था कि जैसे समंदर के मुकाबले में मेरा इल्म जो है वो एक फुवारे की तरह है। अबुल तुफैल कहते हैं कि मैं जनाब अली की खिदमत में हाजिर हुआ। वो फरमा रहे थे कि मुझसे पूछो, खुदा की कसम तुम मुझसे कोई बात नहीं पूछोगे कि मैं तुमको उसकी खबर नहीं दूंगा। मुझसे किताब अल्लाह की निस्बत पूछो, खुदा की कसम कोई ऐसी आयत ऐसी नहीं है कि मैं इसको जानता हूँ कि रात में नाजिल हुई थी या दिन में नाजिल हुई थी, ज़मीन पे नाजिल हुई थी या पहाड़ पे नाजिल हुई थी। इब्न साद कहते हैं कि मैंने जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना कि कोई ऐसी आयत नहीं है कि मैं इसको जानता हूँ कि किस अमर पर नाजिल हुई है और कहाँ नाजिल हुई है और किस पर नाजिल हुई है। तहकीक खुदा ने मुझको दिल दाना और ज़बान नातिक अता की है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि बतहकीक कुरान 7 हरफों पर नाजिल हुआ है। कोई हरफ उसका ऐसा नहीं जिसके लिए ज़ाहिर व बातिन ना हो, और बतहकीक अली अलैहिस्सलाम के पास उसका ज़ाहिर व बातिन सब मौजूद थे। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का इल्मुल क़िरात, इस हवाले से लिखा है कि इस अमर में तमाम अहले सैर का इत्तफाक है कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में तमाम कुरान शरीफ हिफ्ज़ करके हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना दिया था। तमाम आइम्मा क़िरात मसलन अबू उम्र इब्न औला और आसिम इब्न नजवा वग़ैरह अबू अब्दुर्रहमान असलमी अलकारी के शागिर्द हैं और इन्हीं से सनद हासिल करते हैं, और अबू अब्दुर्रहमान असलमी इमाम अली अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं। यानी जो क़िरात का इल्म है ये भी अली अलैहिस्सलाम से ज़्यादा किसी के पास नहीं है। अब आ जाते हैं इल्मुल हदीस के बारे में। इल्मुल हदीस के हवाले से मैं एक चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि मसनद अहमद इब्न हम्बल हदीस का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, जिसमें 28,199 अहादीस हैं। अहमद इब्न हम्बल ने अपनी मसनद में 28,199 अहादीस इकट्ठी की हैं, और इनका एक ख़ास तरीका यह है कि इन्होंने हर सहाबी की मरवियात इकट्ठी कर दी हैं। यानी मौजू के एतबार से इन्होंने अहादीस इकट्ठी नहीं की हैं जैसे कि जामे में या सही बुखारी सही मुस्लिम वगैरह में होती है, बल्कि इन्होंने मरवियात इकट्ठी की है कि फ़लाँ साहबी की इतनी मरवियात हैं, फ़लाँ साहबी की इतनी मरवियात हैं। इसमें जो इन्होंने जमा किए हैं, जो अहादीस इन्होंने जमा कर रखी हैं,
اس میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر کی مرویات ہیں جو 81 ہیں، یعنی حضرت ابو بکر نے 81 حدیثیں روایت کر رکھی ہیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت عمر کی مرویات ہیں جو 317 ہیں، 317 حدیثیں حضرت عمر سے روایت کی گئی ہیں۔ تیسرے نمبر پر حضرت عثمان کی مرویات ہیں جو 162 ہیں، 162 یعنی حضرت عثمان سے 162 حدیثیں روایت کی گئی ہیں۔ چوتھے نمبر پر علی علیہ السلام کی مرویات ہیں، اور علی علیہ السلام سے 843 مرویات ہیں، یعنی مسند احمد ابن حنبل میں 843 حدیثیں امام علی علیہ السلام سے روایت کی گئی ہیں۔ تو آپ یعنی پہلے تینوں خلفاء کی حدیثیں ملا کر بھی علی علیہ السلام کے برابر نہیں پہنچتی ہیں، یعنی حدیث کا اتنا بڑے عالم تھے علی علیہ السلام۔ اور حدیث کے حوالے سے تو یہاں تک موجود ہے کہ علی علیہ السلام نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی تھی، الجامع، ایک چمڑے کے اوپر لکھی تھی جو 70 گز کا چمڑا تھا، اور اس میں انہوں نے وہ تمام احادیثیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کرتے تھے وہ انہوں نے لکھ لی تھی۔ ابن سعد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب امیر سے جس قدر احادیث روایت ہوئی ہیں کسی صحابی سے نہیں ہوئی ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ میں اور علامہ حسام الدین علی متقی نے کنز الامال میں لکھا ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا، کیا وجہ ہے کہ آپ کی بنسبت دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر حدیث روایت کرتے ہیں؟ جناب علی علیہ السلام نے فرمایا، میرا یہ حال تھا کہ میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتا تھا تو مجھ سے بیان فرمایا کرتے تھے، اور جب میں چپ رہتا تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ابتدا فرماتے تھے، یعنی اگر میں نہیں پوچھتا تھا تب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاتے رہتے تھے، علم دیتے رہتے تھے۔ علم الفرائض کے حوالے سے مولانا عبید اللہ امرتسری نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ کے لوگوں میں علی ابن ابی طالب سے زیادہ علم الفرائض جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ مغیرہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے کوئی زیادہ قوی القول والا جناب علی سے نہیں ہے، اور مغیرہ خود صاحب الفرائض تھے۔ روایت ہے کہ ایک عورت حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئی۔ حضرت اس وقت اپنے گھر سے نکل کر سوار ہو رہے تھے، ایک پاؤں رکاب میں رکھا تھا کہ وہ عورت بولی، یا امیر المومنین، میرا بھائی 600 دینار چھوڑ کر مرا ہے، مگر ان لوگوں نے مجھے 1 دینار دیا ہے، میں آپ سے اپنا حق اور انصاف چاہتی ہوں۔ حضرت نے فی الفور جواب دیا کہ تیرے بھائی کی 2 بیٹیاں رہ گئی ہوں گی؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا وہ سلس یعنی 400 دینار تو ان کے لیے ہوئے، اور فرمایا تیرے بھائی کی ماں بھی ہوگی جس کو سدس یعنی 100 دینار پہنچے، اور زوجہ بھی ہوگی، پس زوجہ کو سمن یعنی 75 دینار ملے۔ حضرت نے پوچھا کیا تیرے 12 بھائی ہیں؟ عورت نے تسلیم کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ 2 دینار بھائیوں کو ملے اور 1 دینار تیرا حق ہے، پس تو اپنا حق پا چکی ہے، جا لوٹ جا۔ یہ مسئلہ دینار کے نام سے مشہور ہے۔ اس طرح سے ایک اور مسئلہ ممبریہ کے نام سے مشہور ہے، جس کو علامہ محمد بن طلحہ نے مطالب السعول میں لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سالب کہتے ہیں کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کوفے کے ممبر پر تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا امیر المومنین، میری لڑکی کا خاوند مر گیا ہے اور اس کا ترکے میں 8واں حصہ ہے، اور میرے داماد کے وارث اس کو 9واں حصہ دیتے ہیں۔ میں آپ سے انصاف کا خواہاں ہوں۔ علی علیہ السلام نے فرمایا تیرا داماد 2 بیٹیاں چھوڑ کر مرا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اس کے ماں باپ بھی زندہ ہیں؟ اس نے تسلیم کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تیری لڑکی کا 8واں حصہ اب 9واں حصہ ہو گیا ہے، پس تو اس سے زیادہ مت طلب کر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی خلافت کے وقت لوگ ایک لڑکے کو لائے کہ جس کا 2 اور 2 پیٹ اور 4 ہاتھ تھے، جس کے 2 سر، 2 پیٹ اور 4 ہاتھ اور 2 پاؤں تھے، اور 1 قبل اور 1 دبر تھی۔
پھر سن لیجئے کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک لڑکے کو لایا گیا جس کے 2 سر تھے، 2 پیٹ تھے، 4 ہاتھ تھے اور 2 پاؤں تھے، اور ایک قبل اور ایک دبر تھی۔ حضرت عمر نے ایک ایسا انسان کا بچہ دیکھا کہ ویسا کبھی نہ دیکھا تھا۔ سر سے ناف تک تو وہ انسان تھا اور ناف سے نیچے تک ایک تھا۔ حضرت عمر اس کو ورثہ دینے میں حیران ہو گئے کہ آیا اس کو ایک ورثہ دیا جائے یا 2 وارثوں کا حقدار سمجھا جائے۔ بس اس کو جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کی خدمت میں فیصلے کے لیے بھیج دیا۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ جب یہ سو جائے تو تم لوگ چلاؤ، اگر اس کے دونوں سر ایک ہی دفعہ ہلیں تو سمجھ لو کہ یہ لڑکا ایک ہے، اور اگر ایک جنبش کرے اور دوسرا نہ کرے تو سمجھ لو کہ 2 ہے۔ بس حضرت عمر کہنے لگے کہ اے ابو الحسن، خدا مجھے تیرے بعد زندہ نہ رکھے۔ امام علی علیہ السلام کا علم الاصول دین یعنی علم الکلام، اس ہیڈنگ کے زیر اہتمام لکھتے ہیں کہ یہ علم جس کو علم الہی اور عقائد و متاخرین کی اصطلاح میں علم کلام کہتے ہیں، بعد تفسیر و حدیث اس کا مرتبہ نہایت اعلیٰ ہے، کیونکہ اس میں توحید اور نبوت اور احوال معاد سے بحث ہوتی ہے اور قضا و قدر کے اسرار و غمامز بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کے نکات جس قدر کے جناب امیر علیہ السلام کے خطبات میں موجود ہیں وہ کسی صحابی کے کلام میں نہیں۔ چنانچہ علامہ فخر الدین رازی 40 میں لکھتے ہیں کہ متکلمین کے جتنے فرقے ہیں وہ سب حضرت امیر علیہ السلام کی طرف منتہا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فرقہ جس نے سب سے پہلے اس علم میں شہرت پائی معتزلہ کا ہے۔ اس کا بانی واصل بن عطا ہے، جس نے ابو ہاشم بن عبداللہ بن محمد بن حنفیہ سے تعلیم پائی تھی، اور عبداللہ نے اس علم کو اپنے والد محمد بن حنفیہ سے سیکھا، اور محمد بن حنفیہ کو جو کچھ فیضان حاصل ہوا وہ اپنے پدر بزرگوار جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام سے حاصل ہوا تھا۔ دوسرا فرقہ جس نے معتزلہ کے بعد اس علم میں کمال کیا ہے وہ اشاریہ ہے، جو امام ابو الحسن علی ابن ابی البشر الاشری کی طرف منسوب ہے۔ ابو الحسن اشری امام ابو علی جبائی کے تلامذہ میں سے ہیں، جو مشائخ فرقہ معتزلہ میں سے تھے۔ پس یہ فرقہ بھی معتزلہ کی طرف منتہا ہوتا ہے، جس کا انتساب جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کی طرف اوپر ثابت ہو چکا ہے۔ متکلمین میں سے تیسرا فرقہ زیدیہ ہے، جو امامیہ کی شاخ ہے، اور امامیہ کا انتساب جناب امیر کی طرف ظاہر ہے۔ چوتھا گروہ متکلمین سے خوارج کا ہے، جو جناب امیر علیہ السلام کے دشمن ہے۔ تاریخ کے دیکھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ خوارج کے اکابر وہی لوگ تھے جو ابتدا میں امیر المومنین علی علیہ السلام سے تعلیم پاتے رہے۔ ہم نے تیمناً چند کلمات جناب امیر علیہ السلام کے نقل کرتے ہیں، جن سے معلوم ہو سکتا ہے کہ افلاطون اور ارسطو نے بھی باوجود اس قدر علم و فضل کے کبھی ایسے نازک و پیچیدہ مسائل کو ایسی بلاغت کے ساتھ نہیں بیان کیا۔ کسی نے سوال کیا، یا امیر المومنین، امیر المومنین سے سوال کیا کہ کب تھا رب ہمارا؟ فرمایا کیا وہ نہیں تھا کہ پھر سا ہو گیا ہے؟ وہ ہمیشہ سے تھا، اور وہ تھا بغیر کیفیت کے۔ وہ تھا اور ہوتا نہیں تھا، وہ ہمیشہ سے تھا، سب پہلوؤں سے پہلا اور سب پچھلوں سے پچھلا، ہمیشہ سے بلا کیفیت، اس کی انتہا نہیں، اس کی طرف نہایات کا انقطاع ہوتا ہے، اور وہ ہر نہایت کا نہایت ہے، اپنے علم کی وجہ سے ہر شے کو لیے ہوئے ہے۔ علی علیہ السلام خداوند تعالیٰ کی تمجید و تمہید اور توحید میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ ذات ہے کہ اس کی مدعا تک بولنے والے نہیں پہنچ سکتے، اور نہ اس کی نعمتوں کو سرگزشتہ لوگ گن سکتے ہیں، اور کوشش کرنے والے اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتے۔ نہ ہمتوں کی دوری اس تک پہنچ سکتی ہے، اور نہ دانائی کو اس کی ذات تک رسائی ہے، جن کو زیادہ تر جناب امیر المومنین علیہ السلام کے ایسے نادر اقوال کے دیکھنے کا اشتیاق ہو
وہ اس کتاب کے آخر میں حضرت کے چند خطبات کو دیکھیں، اور اگر اس سے بھی میں سیری نہ ہو تو پھر نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں۔ یہ رسالہ ان کی تحریر کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ کومنٹس جو ہے نا، یہ مولانا عبید اللہ امرتسری کے ہیں کہ اگر آپ کو بہت زیادہ شوق ہے علی علیہ السلام کی فصاحت اور بلاغت دیکھنے کا تو آپ نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں۔ اب لکھتے ہیں کہ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کا علم نحو کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ علم تو حضرت علی علیہ السلام ہی کی ایجاد ہے۔ علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی نے تاریخ خلفاء میں لکھا ہے کہ ابو الاسود دوئلی سے روایت ہے کہ میں ایک دن حضرت علی علیہ السلام کے پاس گیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ گردن مبارک جھکائے کسی فکر میں ہیں۔ میں نے استفسار کیا کہ اے امیر المومنین، آپ کس باب میں فکر فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے اس شہر میں لوگوں کو اپنی زبان میں غلطی کرتے ہوئے سنا ہے، اس لیے میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں کہ اس میں عربی زبان کے قاعدے ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم لوگوں کو زندہ فرما دیں گے اور ہم میں یہ عربی زبان باقی رہ جائے گی۔ پھر میں 3 دن کے بعد جناب امیر علیہ السلام کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے ایک کاغذ دیا، اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل کلام 3 قسم پر ہے، اسم اور فعل اور حرف۔ پس اسم وہ چیز ہے کہ اپنے مسمى سے خبر دے، اور فعل وہ چیز ہے کہ اپنے مسمى کی حرکت سے خبر دے، اور حرف وہ چیز ہے کہ ایسے معنی سے خبر دے کہ وہ نہ اسم ہو نہ فعل ہو۔ بعد ازاں ارشاد فرمایا، اس کی تتبع کرو اور جو کچھ مناسب معلوم ہو اس میں بڑھاؤ، اور آگاہ ہو کہ اے ابو الاسود کہ سب اشیاء 3 قسم پر ہیں، ایک ظاہر اور ایک مضمر، اور ایک ایسی شے ہے کہ وہ نہ ظاہر ہے اور نہ مضمر، اور علماء کی فضیلت اس شے کی دریافت کرنے سے معلوم ہوتی ہے کہ جو نہ ظاہر ہے نہ مضمر۔ ابو الاسود کہتا ہے کہ میں نے اس قاعدے سے بہت سی چیزیں نکال کر جمع کی اور جناب امیر المومنین علیہ السلام کو سنائی۔ اس میں حروف ناصبہ کا بھی بیان تھا، ان میں سے انا اور انا اور لیس اور لال اور کانا کا ذکر کیا، مگر لاکن کا نہ ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے عرض کیا کہ میں اس کو حروف ناصبہ سے نہیں جانتا تھا۔ فرمایا کہ وہ بھی انہی میں سے ہے، اس کو بھی زیادہ کر دے۔ یہ علم نحو کے بارے میں تھا۔ اب آ جاتے ہیں علم فصاحت۔ علم فصاحت کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس علم میں علی علیہ السلام سید البلغاء اور امام الفصحاء تھے۔ جس طرح کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسول مبعوث ہوئے تھے، اسی طریقے سے علی علیہ السلام خاتم الفصحاء پیدا ہوئے تھے۔ علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبل اس کے کہ ہمارے باپ آدم پیدا ہوں، میں اور علی 2000 برس پہلے ایک نور سے پیدا ہوئے۔ جب آدم خلق ہوئے تو ہم ان کے صلب میں جاگزین ہوئے، پھر ہم بزرگ پشتوں سے پاک رحموں کی طرف انتقال کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم عبد المطلب کی پشت میں منتقل ہوئے۔ 2 حصوں میں سے پس میں جناب عبداللہ کی پشت اقدس میں منتقل ہو گیا اور علی ابو طالب کی پشت میں۔ پس خدا نے مجھ کو نبوت کے ساتھ برگزیدہ کیا اور علی کو علم اور شجاعت اور فصاحت کے ساتھ ممتاز فرمایا، اور ہمارے لیے اپنے پاک ناموں میں سے 2 نام مشتق کیے۔ پس اللہ تعالیٰ محمود ہے اور میں محمد ہوں، اور اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے اور یہ علی ہے۔ جناب علی علیہ السلام نے خطاب کے 2 طریق کلام ایجاد فرمائے ہیں۔ جناب علی علیہ السلام نے خطاب کے وہ طریق کلام ایجاد فرمائے ہیں جن سے شعراء جاہلیت کو مطلق اطلاع نہ تھی۔ عبد الحمید بن یحییٰ کا قول ہے کہ میں نے 70 خطبے جناب امیر المومنین علیہ السلام کے یاد کیے ہیں، اور ابن نباتہ جو زبردست خطیب مشہور ہوا ہے اور حافظ ابن تمیمیہ تلحرانی خطبات میں جس کی تقلید کرتے ہیں، کہتا ہے کہ میں نے مواعظ علی ابن ابی طالب سے ایک خزانہ حاصل کیا ہے۔
جناب علی علیہ السلام کی وہ فصاحت اور بلاغت تھی کہ جس سے دوست دشمن سب قائل تھے۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب محقن بن ابی محقن جناب امیر کے پاس سے معاویہ کے پاس چلا گیا اور خوشامد کے طور پر کہنے لگا کہ میں تیرے نزدیک ایک ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو بات کرنے میں عاجز ہے، معاویہ نے کہا افسوس ہے تجھ پر، تو ایسے شخص کی بات کرنے میں عاجز کہتا ہے؟ خدا کی قسم قریش کے لیے فصاحت میں کوئی اس سے زیادہ بامحاورہ بولنے والا نہیں ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام کا علم الشعر۔ علامہ جلال الدین سیوطی تاریخ خلفاء میں لکھتے ہیں کہ شعبی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر شعر کہا کرتے تھے، اور حضرت عمر بھی شعر کہتے تھے، اور حضرت عثمان بھی شعر کہتے تھے، اور حضرت علی علیہ السلام سب سے زیادہ شعر کہنے والے تھے۔ چنانچہ علی علیہ السلام کا دیوان بدی مشہور خاص و عام ہے۔ دیوان ابو طالب اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہے، جو آپ کے والد حضرت ابو طالب کے اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیوان علی بڑا مشہور دیوان ہے جس میں بہت سارے اشعار موجود ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام کی حاضر جوابی۔ علی علیہ السلام کی حاضر جوابی اور اس کے دشمن کی یہ کیفیت تھی کہ ایک بات میں دوسرے کو خاموش فرما دیتے تھے۔ محمد بن قیس سے مروی ہے کہ چند یہودی جناب امیر علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، آپ لوگوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 25 برس بھی صبر نہیں کیا، حتیٰ کہ تم میں سے ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، فی الحقیقت صبر کرنا بہتر تھا، لیکن تمہارے قدم ابھی دریا سے باہر نکل کر خشک بھی نہ ہوئے تھے کہ تم نے موسیٰ جیسے مصریوں کے خدا تھے ویسے ہی خدا ہم کو بنا دے۔ یعنی جب بنی اسرائیل نے یہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہمیں بھی ایک ایسا بت بنا دے، ایسا خدا بنا دے، جیسا کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ایسا ایک خدا ہمیں بھی بنا دے۔ تو یہ فوری طور پر علی علیہ السلام نے اس یہودی کو جواب دیا تھا۔ پھر لکھتے ہیں کہ امیر علیہ السلام کا علم الکتابت۔ امیر علیہ السلام حسن خط میں مہارت تامہ رکھتے تھے، چنانچہ خود حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے، تم پر واجب ہے کہ اپنی اولاد کو خوشخطی سکھاؤ کیونکہ وہ رزق کی کنجیوں میں سے ہے۔ دوسرے مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو کتابت سکھاؤ کیونکہ کتابت میں بادشاہوں کی ہمت اور توجہ تمہاری طرف ہوگی۔ علی علیہ السلام کا علم تعبیر الرؤیا یعنی خوابوں کا علم، خوابوں کی تعبیر جاننے کا علم۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جناب عمر ابن خطاب حضرت علی علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یا ابا الحسن، بسا اوقات آپ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر تھے اور ہم نہیں تھے، اور بسا اوقات ہم حاضر تھے اور آپ غائب تھے۔ 3 باتیں میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کو علم ہو تو آپ مجھے بتا دیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ کیا ہیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ ایک آدمی سے ایک آدمی محبت کرتا ہے حالانکہ اس سے کوئی نیکی نہیں دیکھتا، اور ایک آدمی سے ایک آدمی بغض رکھتا ہے حالانکہ اس سے کسی طرح کی برائی نہیں دیکھی ہوتی۔ جناب علی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روحیں ہوا میں لشکر صف بستہ باہم ملتی ہیں اور بو سونگتی ہیں، پس جس کو ان میں سے پہچانتے ہیں محبت کرتے ہیں اور جس سے نفرت کرتے ہیں اختلاف کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ ایک بات ہوئی۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ انسان بات کرتا ہے، بات کرتا کرتا اس کا ذکر بھول جاتا ہے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ کوئی دل ایسا نہیں ہے کہ اس پر مثل قمر کے بادل نہ ہو، جب اس پر وہ بادل ہوتا ہے تو وہ روشن ہوتا ہے، اور جب اس پہ سے وہ بادل کھل جاتا ہے تو وہ تاریک ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا یہ دوسری بات، اور آدمی خواب دیکھتا ہے، بعض خواب سچا ہوتا ہے اور بعض جھوٹا۔ علی علیہ السلام نے فرمایا کوئی مرد عورت ایسے نہیں کہ وہ سوئے اور اس کی روح عرش کی طرح پرواز نہ کرتی ہو، پس وہ روح جو عرش کی قریب جا کر بیدار ہوتی ہے اس کا خواب سچا ہے، اور وہ روح جو عرش کے قریب نہ پہنچ کر بیدار ہو اس کا خواب جھوٹا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ 3 باتیں تھیں جن کی مجھے طلب تھی۔
شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے موت سے پہلے ان تک پہنچا دیا۔ عبدالرزاق مصنف میں لکھتے ہیں کہ ہم سے سوری بیان کرتے ہیں کہ سلیمان شیبانی روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی کی نسبت جناب علی علیہ السلام کے پاس گیا کہ وہ شخص گمان کرتا ہے کہ اسے میری ماں کے ساتھ اطلاق ہوا ہے۔ جناب امیر نے فرمایا جا اور اس کو دھوپ میں کھڑا کر کے اس کے سائے کو مار۔ علم جعفر اور علم جامع، جعفر اور جامع کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ایک گروہ کہتا ہے کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے 28 حرفوں کو جعفر کی جلد میں بست اعظم کے طریق پر واضح کیا تھا اور اس سے بطریق مخصوص و شرائط معینہ اسرار لوح و قضاء و قدر معلوم ہو سکتی تھی، اور یہ علم ہے کہ جس سے اہل بیت ہی کو ورثہ پہنچا ہے۔ ابن قتیبہ ادب الکاتب میں اور دمیری حیات الحیوان میں لکھتے ہیں کہ کتاب جعفر ایک ایسی کتاب ہے جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اہل بیت کی ضرورت کے لیے قیامت تک کے حالات کو درج کیا ہے۔ چنانچہ ابن خلقان نے بھی ان سے اس امر کو روایت کیا ہے، اور اکثر لوگ اس علم کو جناب علی علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن یہ ایک وہم ہے۔ ٹھیک بات یہی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس علم کو وضع کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ علم اپنے آباء و اجداد سے ہی حاصل کیا تھا۔ جناب امیر علیہ السلام کا علم الحساب، پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے جناب امیر علیہ السلام کا علم حیت۔ علم حیت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یونس بن عبد الرحمن سے منقول ہے کہ میں نے ابو عبداللہ سے علم نجوم کی نسبت سوال کیا کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ انبیاء کا علم ہے۔ پھر میں نے کہا کہ کیا علی ابن ابی طالب اس علم کو جانتے تھے؟ وہ کہنے لگے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ اس علم کو جاننے والے تھے۔ اگرچہ اس حدیث میں علم نجوم کا ذکر ہے، لیکن اس سے علم حیت مراد ہے، کیونکہ احکام نجوم متعلق کے سعادت و نحوست و اخبار ان المغیبات و لوازم کہانت سے ہیں۔ جناب امیر اس کو خلاف شریعت جانتے تھے، چنانچہ محقق شیخ علی جناب امیر سے روایت کرتے ہیں کہ علم نجوم کے سیکھنے سے تم پرہیز کرو، مگر اس میں سے وہ امر کہ تم صحرا اور دریا میں رہنمائی کر سکے، کیونکہ اس کے سوا علم نجوم کہانت ہے۔ پس ثابت ہوا کہ علم نجوم سے علم حیت الافلاک مراد ہے، اور وہ مستعاب ہے۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ لوگ جناب امیر علیہ السلام کے سامنے اہرام مصر کی تاریخ بنیاد کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اور کوئی ٹھیک وقت بیان نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے پوچھا کیا ان پر کوئی تصویر بھی بنی ہوئی ہے؟ کسی شخص نے عرض کیا کہ ان پر ایک چیل کی تصویر ہے جس کے پنجے میں خرچنگ پکڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا یعنی مصر کے مثلث نما مینار اس وقت تعمیر ہوئے تھے جب نصر طائر برج سرطان میں تھا، اور نصر 2000 برس میں ایک برج کو طے کرتا ہے، اور آج کل جلدی میں ہے، اس حساب سے 12000 برس ان کی بنیاد کو ہوئے ہیں۔ یعنی آپ نے ستاروں کے علم سے یہ بتا دیا کہ اہرام مصر کو تعمیر ہوئے 12000 سال ہو چکے ہیں۔ اب یہ اس حوالے سے جو یہ تھا نا کہ امیر علیہ السلام کا علم الحساب کے حوالے سے بہت ساری روایتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اگر میں یہ ساری روایتیں پڑھ کر آپ کو سنانے لگوں گا تو یہ وائس نوٹ بہت طویل ہو جائے گا، اور علم الحساب کے حوالے سے تو خیر بہت سارے واقعات آپ کے مشہور ہیں۔ چونکہ وائس نوٹ پہلے ہی کافی طویل ہو چکا ہے، اس لیے اس کو آج یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ اور ایک اور جو بڑا ضروری علم ہے جس کے اوپر گفتگو کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں، وہ علم فقہ ہے۔ علم فقہ کے حوالے سے اگر خدا نے توفیق دی تو کل انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ علی علیہ السلام علم فقہ میں کتنے ایکسپرٹ تھے، کتنے ماہر تھے۔ جیسے کہ باقی تمام علوم میں وہ ماہر تھے، اسی طریقے سے علم فقہ میں بھی ان کی مہارت اپنے عروج کو پہنچی ہوئی تھی۔